बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ता में मौजूद मज़ाहिमत का एक बहुत बड़ा महवर यमन, उसकी तंजीम अंसारुल्लाह की तरफ से एक बार फिर आज सुबह इसराइल के इलाक़ों पर ड्रोन हमले किए गए हैं और ड्रोन्स दागे गए हैं जो कि इसराइल के शहर ईलात, इसके साथ साथ तिल अबीब और एश्कलोन की तरफ रवाना किए गए थे। और इस वक्त इसराइली दावों की कलई खुलती नज़र आ रही है, जिसमें उनकी तरफ से पहले ये दावा किया गया था कि इन आने वाले ड्रोन्स को इसराइल की तरफ से तबाह कर दिया गया है। लेकिन अब जब वक्त गुजरता रहा है और उसके साथ साथ जो हकीकत आश्कार हो रही है, इसराइली एयरफोर्स तकरीबन 1 घंटे तक झक मारने के बावजूद इन ड्रोन्स को तबाह करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ना फिर इन ड्रोन्स के आने की पेशगी इत्तला दे पाया, ना फिर इनको तबाह करने में कामयाब हुआ। और इस वक्त इत्तलात ये हैं कि ये ड्रोन्स अपने अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब इस हवाले से जो अहम अपडेट सामने आ रही हैं, ड्रोन्स वर लॉन्च फ्रॉम यमन दिस मॉर्निंग टुवर्ड इलात एंड अनदर लोकेशन मे बी एश्कलोन और तिल अवीव। The Israeli army claimed that the drones did not enter the territory, but that is false. बज़ाहिर इस वक्त यमनी फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से इस हमले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कबूल नहीं की गई है, यानी फिर आने वाले वक्त में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की जा सकती है। लेकिन कुछ ओपन सोर्स ज़राए के मुताबिक आज सुबह एक ड्रोन हमला हुआ जिसके अंदर कसीर तादाद में ड्रोन्स दागे गए इसराइली सरजमीन की तरफ, जो कि यमन से दागे गए थे और इन्होंने इलात के इलाके को निशाना बनाया। इसके अलावा एश्कलोन और तिल अवीव तक पहुँचने में ये ड्रोन्स कामयाब हुए हैं। इससे पहले भी यमनी हौसियों की तरफ से इसी तरह का हमला हुआ था जिसके अंदर ड्रोन्स दागे गए थे और उन्होंने इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया था। इसके साथ साथ खलीज अदन में जो इस वक्त अमरीकी फौजें मौजूद हैं, अमरीकी नेवल बेड़े डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, उनके ऊपर भी टारगेट किया गया था और उनको भी शदीद नुकसान पहुंचाया था। इस वक्त कैफियत यह है कि मुसलसल अमरीकी जो इंटेलिजेंस तैयारे हैं उनकी परवाज़ें खलीज अदन के ऊपर जारी हैं और मुमकिन तौर पर ये तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं यमनी हौसियों के खिलाफ। और लग यही रहा है कि अमरीका और इसके इत्तेहादियों की तरफ से यमनी हौसियों पे कोई अटैक किया जाना है। अब इस हवाले से ये जो ताज़ा तरीन हमला है, एक तरफ तो ये जाहिर करता है कि यमनी हौसी जो है उनको इंटेलिजेंस मालूमात जिस तरह से इससे पहले रशिया और ईरान की तरफ से फराहम की जाती रही हैं, उसका सिलसिला अभी भी जारी है और पेशगी इत्तला इन हमलों की जो है यमनियों को मिल जाती है। जो भी मिलिट्री मूवमेंट उनके करीब या उनके नज़दीक इलाकों में होती है, उसकी इत्तला जो है वो रशियन सैटेलाइट्स के ज़रिए यमनियों को पहुँच जाती है। अब देखना यह है कि यमनी फ़ौज की या यमनी अंसारुल्लाह के तर्जुमान की तरफ से क्या बयान आता है, किस तरह का ये हमला था। अभी तो ये सिर्फ इब्तिदाई इत्तलात हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन हमला इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पे, जिसमें इलात शामिल है, इसके अलावा तिल अबीब और एश्कलोन शामिल है। इसके साथ साथ कुछ खबरें ये भी हैं कि अशदोद के इलाकों पे भी ये ड्रोन्स आके गिरे हैं। तो अब वाज़े करेगा ये बयान यमनी फ़ौज के तर्जुमान का कि किन किन इलाकों को यमनी अंसारुल्लाह जो है हिट करने में कामयाब हुए हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आपकी दस्तरस से ना दूर रह सके। इसके साथ साथ इस वक्त इसराइली फ़ौजें जिस तरह से बफर जोन की खिलाफ वर्जी करते हुए शाम में दाखिल हो चुकी हैं और पेशकदमी का मुसलसल सिलसिला जारी है। और इस वक्त कैफियत यह है कि दमिश्क के बिल्कुल आउटस्कर्ट पे, यानी फिर दमिश्क एयरपोर्ट से तकरीबन 6 मील की दूरी तक अब ये पहुँच गई हैं, या अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो दमिश्क में दाखिल हो चुकी हैं एक तरह से। अब इस वक्त नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से एक बयान सामने आया है, द इसराइली आर्मी विल मेंटेन कंट्रोल ओवर द बफर जोन इन द गोलान until the force emerges in Syria capable of ensuring adherence to the disengagement agreement and ensuring our security on the border। दूसरी तरफ नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि इस वक्त जो सीरियन गोलान हाइट, जो कि पिछले 50 सालों से एक बफर जोन था और अब उसके ऊपर जैसे ही बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, फौरी तौर पे इसराइल की हुकूमत ने उस पर हमला किया, अपनी फ़ौजें उसमें उतार दी। और पहले ये पार्शल इंगेजमेंट थी, यानी फिर कुछ फ़ौजों की तादाद थी जो कि इस बफर जोन में दाखिल हुई थी और उसके बाद पेशकदमी शुरू हुई थी। और अब इत्तलात ये भी हैं कि एक मुकम्मल फोर्स जो है, एक पूरा बटालियन जो है वो अब इस बफर जोन में दाखिल हो चुका है और इसको संभाल लिया है उसने। अब नेतन्याहू की ऑफिस की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि हमारी फ़ौजें तब तक इस इलाके को पे मौजूद रहेंगी, इसका कंट्रोल संभाले रखेंगी जब तक शाम की तरफ से कोई ऐसी, या शाम की जो नई हुकूमत आई है, रेबल्स की हुकूमत, उनकी तरफ से कोई ऐसे इक़दामात नहीं किए जाते या कोई ऐसी फ़ोर्स सामने नहीं आती जो कि इस इलाके को का कंट्रोल संभालने के काबिल हो, तब तक
اسرائیلی فوجیں اس بفر زون میں یعنی سیرین گولان ہائٹ میں موجود رہیں گی۔ واضح مقصد یہی ہے کہ ایک طرف تو نیتن یاہو کی طرف سے پہلے بھی ان خیالات کا برملا اظہار کیا جاتا رہا کہ گولان ہائٹ اب مکمل طور پہ اسرائیل کا حصہ بن چکا ہے، یعنی پھر آنے والے وقتوں میں اسرائیل جس طرح سے ان علاقوں پہ قبضہ کر رہا ہے اس کو اسرائیلی ٹیریٹری کا حصہ شمار کیا جائے گا، اور پھر جو قابضین کی رہائش گاہیں ہیں یا قابضین کی سیٹلمنٹس ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اسرائیل ان پر بھی اس علاقے پر یہ سیٹلمنٹس بنانے کا سلسلہ بھی شروع کر دے۔ تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اس علاقے کو اب اسرائیل کا حصہ تصور کریں گے، دوسری طرف ایک نیا بیان آنا کہ جب تک کوئی شام کی نئی حکومت کے اندر سے ایسی فورس اٹھ کے سامنے نہیں آتی کہ جو کہ ہمارے اس بفر زون کی حفاظت کر سکے، اسرائیلی فوجیں یہاں موجود رہیں گی۔ تو اس وقت یہ اسرائیل کی یہ پالیسی شامی حکومت کے لیے ایک نیا لالی پاپ ہے جو کہ اس کو دیا جا رہا ہے کہ جب تمہاری فورسز قابل ہو جائیں کہ اس علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے قابل ہو جائیں تو پھر ہم یہاں سے واپس چلے آئیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی فوجیں اس وقت شام میں داخل ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ جتنا بھی مال و اسباب لگائے، یعنی پھر شام کی جو آرمی تھی سیرین عرب آرمی، ان کے چھوڑے ہوئے جتنے بھی ٹینکس، جتنا بھی اسلحہ وہ چھوڑ کے ان علاقوں میں گئے تھے، ان کے اوپر اب تسلط حاصل کرنا شروع کر لیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی آرمی اناؤنسز دا سیزر آف unused Syrian tanks, weapons and ammunition during the incursion operation near the buffer zone on the Syrian-Palestinian border۔ اب یہ تمام وہ ٹینکس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلحہ ہے جو کہ سیرین آرمی ان علاقوں میں چھوڑ کے بھاگی تھی، اس کے اوپر اسرائیل قابض ہو چکا ہے، اور اب یہ ٹینکس اسرائیل کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں، یعنی ان پر مکمل تسلط حاصل کر لیا ہے۔ اسد حکومت کے گرتے ہی اسرائیل نے 300 کے قریب ایسے حملے کیے تھے جس کے اندر ملٹری انفراسٹرکچرز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور ان 300 حملوں کے نتیجے میں مکمل طور پہ سیرین ملٹری کو تباہ کر دیا تھا، ایئر فورس تباہ کر دی گئی تھی۔ لتاکیہ کے علاقے میں جو ان کی نیول بیسز تھیں ان کے اوپر حملے کیے گئے تھے، ان کے وارشپس تباہ کیے گئے تھے، جہاز تباہ کیے گئے، فائٹر پلینز تباہ کیے گئے، ہیلی کاپٹرز تباہ کیا گیا، اور اس وقت مکمل طور پہ ملٹری سائٹس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا۔ اور اب اس کے بعد جو کارروائیاں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ملٹری سائٹس کو، ملٹری انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا، اور اب جو پبلک انفراسٹرکچر ہے اس پہ حملے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اسرائیلی طیاروں کی طرف سے شروع کیا گیا ہے۔ لتاکیہ کا علاقہ ہے جہاں پہ ٹرین اسٹیشن ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے اور بمباری کی گئی ہے، اور اب یہی لگ رہا ہے کہ پہلے جو فیس تھا اسرائیل کی طرف سے وہ شام کو ملیٹریلی ڈسٹیبلائز کرنے کا تھا، اور اب جو ہے وہ پبلک جو پلیسز ہیں یا عوامی مقامات ہیں، ٹرین اسٹیشنز ہو گئے، ایئرپورٹس ہو گئے، ان کو تباہ کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل کسی طرح نہیں چاہتا کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اس ملک کو ایک اسٹیبلائز طریقے سے چلا سکے۔ انارکی جو ہے وہ پھیلانے کا سلسلہ اسرائیل کی طرف سے شام میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی کیفیت ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ موساد کے ایجنٹس اس وقت شام کے اندر بہت زیادہ مصروف عمل ہے، اور شام کے قابل ترین افراد کو چن چن کے ڈھونڈ کے مارنے کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے ان اسرائیلی ایجنٹس کی طرف سے۔ اس سے پہلے ایک کیمیکل سائنٹسٹ کو ان کے گھر میں دمشق میں قتل کیا گیا تھا، اور اب اس کے 36 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک اور اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے اندر ایک نیوکلیئر مائکرو بایولوجسٹ کو جو ہے ان کے گھر میں گھس کے ہلاک کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شام کے اندر بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے شامیوں کے اندر، اور اس وقت شام کے جو اعلیٰ ترین دماغ ہیں یا برینسٹ لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ کے مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ پھر جب یہ تمام افراد جو ہے چن کے ختم کیے جائیں گے تو پھر شامی حکومت جو بھی نئی آنے والی حکومت ہے وہ کسی بھی طرح سے ایک اسٹیبل حکومت نہیں بن سکی، یعنی پھر شام کو جتنے بھی ان کے قابل ترین افراد ہیں جب ان سے محروم کر دیا جائے گا تو پھر ایک بہت بڑا خلا آ جائے گا، اور پھر اس طرح کے افراد کی جب شام کو ضرورت ہوگی تو شام کے پاس اس طرح کے کوئی بھی افراد موجود نہیں ہوں گے۔ سیکنڈ اسیسینیشن ان 36 hours shakes Damascus. Nuclear microbiologist Zahra al-Humaisiyah found dead in her home. اب یہ دوسرا واقعہ ہے پچھلے 36 گھنٹوں کے اندر۔ ایک طرف تو ایک کیمیکل سائنٹسٹ جن کا نام حمدی اسماعیل نادا تھا، ان کو 2 دن پہلے ان کے گھر میں ہلاک کیا گیا، ایسیسینیٹ کیا گیا، اور اب یہ دوسرا واقعہ ہے جس کے اندر ایک نیوکلیئر مائکرو بایولوجسٹ جن کا نام زہرا الحمیسہ بتایا جاتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں مردہ پائی گئیں۔ تو اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل ایک طرف تو طیاروں کے ذریعے شام کو تباہ کر رہا ہے، دوسری طرف اس کے جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے کارندے شام میں مصروف عمل ہیں، اور شام کے جو قابل ترین افراد ہیں جنہوں نے آگے چل کے شام کو مضبوط بنانا تھا، شامی حکومت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا، ان کو ختم کرنے کا سلسلہ نظر آ رہا ہے جو کہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف جب یہ شام کا معاملہ شروع ہوا اور لوگوں کی نظریں اس شام کے معاملے پہ مذکور ہو گئیں
تو فلسطین کے اندر جس طرح سے جارحیت کا سلسلہ تھا اس کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا، اور اس وقت فلسطین سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلسل جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تازہ ترین حملہ آج صبح ہوا ہے جس کے نتیجے میں 40 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ المیادین کورسپونڈنٹ 40 martyrs killed in Israeli raid on the Gaza Strip since dawn, 30 of them in the center and south of the strip۔ 40 فلسطینی ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر اب تک کے ان تازہ ترین طیاروں کے ذریعے جو حملے کیے گئے اسرائیل سے کے اس کے نتیجے میں جامِ شہادت نوش کیا ہے غزہ پٹی کے اندر صبح سے لے کر، اور 30 اس میں سے ایسے ہیں جو کہ وسطی غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں، جبکہ 10 اس میں سے تعداد وہ ہے جو کہ جنوبی غزہ پٹی کے اندر حملوں کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں۔ تو مسلسل جارحانہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ یا جینوسائیڈ جو ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر کی طرف سے سقوط شام کے اوپر ایک بیان سامنے آیا ہے۔ Some expect the revolutionary guards to fight in the battle instead of the Syrian army, but it is logical for us to fight in another country while that country's army stand by and watches۔ اب شام کی پاسداران انقلاب کے ایک اہم کمانڈر کا یہ بیان سامنے آ رہا ہے سقوط شام کے حوالے سے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا کچھ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاسداران انقلاب کے جو فوجی شام میں موجود تھے وہ لڑیں گے ان آنے والے دہشت گردوں سے، جبکہ شام کی جو آرمی تھی وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے گی۔ اور پھر کیا یہ لاجیکل ہے کہ ہمارے جو ٹروپس ہیں، ہمارے جو سولجرز ہیں وہ تو ان دہشت گردوں سے لڑیں، اور دوسری طرف جو شام کی فوج ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے اور اس تمام معاملے کو دیکھتے رہے؟ تو اس وجہ سے اب یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے ایران نے اپنے سولجرز کو شام سے وڈرا کر لیا تھا، کیونکہ جب شام کی فوج ہی ان دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی تو پھر ایران کا کیا جواز بنتا تھا کہ وہ اپنے فوجیوں کو جھونکے اس جنگ کے اندر اور ایک دوسرے ملک کی جنگ کے اندر اپنے فوجیوں کو ان کی جانوں کو ضائع کرے، ان کو جو ہے ان کا خاتمہ کرائے۔ تو یہ ایک اہم بیان ہے جو کہ سامنے آیا ہے پاسداران انقلاب کے ایک اہم کمانڈر کا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 2 ہفتے کے سقوط کے بعد یوکرین کی طرف سے رشین سرزمین کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے جس کے اندر امریکی ساختہ لانگ رینج ATACMS میزائلز استعمال کیے گئے۔ اس حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، The Russian Defense Ministry confirmed the ATACMS strike on the Taganrog military airfield in the Rostov region. There are casualties among personals۔ رشین وزارت دفاع کی طرف سے اب اس بات کی تصدیق سامنے آ چکی ہے کہ امریکی ساختہ ATACMS میزائل کے ذریعے رشیا کے روستوو ریجن کو اس کی جو ایک وہاں ایک اہم ملٹری ایئرفیلڈ تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ 6 ایسے ATACMS میزائلز داغے گئے تھے جنہوں نے آ کے گرنا تھا اس ایئر فیلڈ کے اوپر، جس میں سے پینٹزیر نامی جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے رشیا کا، اس نے 2 میزائلز تو تباہ کر دیے فضا کے اندر، جبکہ ان کا جو الیکٹرانک جیمر وارفیئر سسٹم ہے اس نے ان 4 میزائلز کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل کر دی، یعنی جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہونا تھا اس ایئر فیلڈ پہ وہ تو نہ ہو سکا، لیکن جب یہ میزائلز دوسرے علاقوں میں گرے ہیں اس کے نتیجے میں کیجویلٹیز کی رپورٹس ہیں جو کہ اب کلیم کر رہی ہے رشین وزارت دفاع۔ اور اب اس معاملے کے بعد رشیا کا جو پارا ہے وہ کافی ہائی ہو چکا ہے، کافی بڑھ چکا ہے، یعنی پھر یوکرین کے اوپر آنے والے وقت میں رشیا کی طرف سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا اظہار کریملن کی طرف سے سامنے آ چکا ہے۔ کریملن رشیا ول رسپونڈ ٹو دا یوکرینین اٹیک کیریڈ آؤٹ بائی امریکن ATACMS میزائل۔ کافی عرصے سے یوکرین جو ہے وہ واضح کرتا جا رہا تھا ویسٹرن ممالک کے اوپر بھی اور دنیا کے اوپر بھی کہ جس طرح سے ان ویسٹرن ممالک نے، جس میں برطانیہ شامل ہے، اپنے اسٹارم شیڈو میزائلز یوکرین کے حوالے کیے تھے، اس کے ساتھ ساتھ امریکن ATACMS میزائلز یہ بھی امریکہ نے یوکرین کے حوالے کیے تھے، اور اب گو اہیڈ بھی دے دیا گیا تھا بائیڈن کی طرف سے کہ ان ہتھیاروں کا استعمال رشیا کے خلاف کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ یوکرین کی طرف سے جو کل رات حملے کیے گئے ہیں انہی میزائلوں کے ذریعے کیے گئے ہیں، اور ان ہتھیاروں کے حوالے سے جو رشین موقف تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہمارے خلاف یہ ویسٹرن میزائل استعمال کیے گئے تو اس کا ایک بھرپور اور جامع جواب دیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے کریملن کا واضح بیان آ چکا ہے کہ رشیا جو ہے وہ بہت جلد ان یوکرینین حملوں کا جواب دے گا جو کہ ویسٹرن میزائلوں کے ذریعے رشین سرزمین پہ کیے گئے ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ رشیا اس جوابی حملے میں کس طرح کے میزائل استعمال کرتا ہے۔ اس سے پہلے اورشنک میزائل کا تجربہ وہ کر چکا تھا، ہائپرسونک میزائل کا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کریملن جو ہے ان حملوں کے جواب میں کیا اورشنک میزائل استعمال کرتا ہے، اور پھر یہ اورشنک میزائل
نارمل وار ہیڈ کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، یا پھر جس طرح سے رشیا کی طرف سے دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہم نیوکلیئر میزائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر اورشنک میزائل نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا تاکہ کوئی اہم ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔